Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में नदीम चौधरी हाजिर है। आज हमारे प्रोग्राम की जो मेहमान हैं गुलसाना मंशा से आज हम गुफ्तगू करेंगे हाउ टू कंट्रोल टू योर एंगर एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एंगर। गुस्सा जो हमारे नौजवान नस्ल को खा रहा है, गुस्सा जो हमारी पूरी कौम के अंदर भर चुका है, फ्रस्ट्रेशन, महंगाई और लाकानूनियत और जंगल के कवानीन, ये सब और इस तरह की मिली जुली सब बातें, ये वो मौज़ूआत हैं जो हमारे जिनके ऊपर बात करते हुए बहुत से लोग घबराते हैं। और अगर हमारा मीडिया देखा जाए, मीडिया में तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करना तो ऐसे लगता है जैसे इसके ऊपर कोई कदगन लगाई गई है, इसके ऊपर पाबंदियां हैं। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर हम गुफ्तगू ना करें, इनको एड्रेस ना करें, हम अपने कौम को शऊर भी नहीं दे सकते और हम ऐसे मामलात में आगे बढ़ ही नहीं सकते जिससे हमारी कौम शऊर और आगाही हासिल करके नजात हासिल कर सके। गुलसाना मंशा, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। तो ये टॉपिक जब मेरे सामने आया तो मेरा ख्याल था कि इसके ऊपर कोई ऐसी आपके पास बातें होंगी जिसको हमारी नौजवान नस्ल ना सिर्फ उसको देखेगी, सुनेगी, बल्कि उसके ऊपर अमल भी कर सकती है। तो कैसे आप इसको देखती हैं, ये गुस्सा क्यों हमारी कौम के अंदर इतना बढ़ चुका है? नदीम, टॉपिक मैंने क्यों ये चूज किया, इट्स नॉट ओनली द यूथ तो वो चीजें अडॉप्ट कर रहा है जो हम एडल्ट्स कर रहे हैं, काफी हद तक वो चीजें अडॉप्ट कर रहा है। जो चीज परेशानी की इस टॉपिक को लेके थी कि मैं ये देख रही थी कि मैं एक एजुकेशन सिस्टम से हूँ और इतना गुस्सा लोगों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए प्रिंसिपल अपने से अपने बच्चों पे, अपने कोलीग्स के ऊपर गुस्सा करना, इस तरह एक कॉमन सी प्रैक्टिस उन्होंने बना ली हुई, और वो ये समझते कि साइन ऑफ पावर है, जब हम गुस्सा करेंगे, ऊंचा बोलेंगे तो शायद हमारी वो जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। और ये चीज मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। फिर आप रोड्स के ऊपर आए, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और गुस्सीली कौम मुझे नजर आती है। तो बच्चे तो बेचारे बहुत बाद में आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा निकालते हैं अपने घर में बहन भाइयों के ऊपर और या स्कूल में अपने क्लास फेलोज के ऊपर या स्कूल मेट्स के ऊपर। तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हर वो चीज जिसको दीन ने हराम करार दिया, हमने उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया। शराब हराम है, लॉ एंड ऑर्डर है, नहीं आ सकती मुल्क के अंदर। फिर पोक जो पिग का मीट है वो हराम है, दीन कहता है, तो उसके ऊपर भी एक लॉ एंड ऑर्डर है। तो वही दीन, वही कुरान ये भी तो कहता है कि गुस्सा हराम है। तो आज दिन तक क्यों हमने इस तीसरी हराम चीज को खत्म करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, कभी कोई एफर्ट्स नहीं की, कभी कोई वर्कशॉप्स नहीं कंडक्ट की? ये एक बिहेवियरल इशू है और इसको एड्रेस ही नहीं किया जाता। जो बड़ों से शुरू होते हैं गुस्सा करने, उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, और आज आप एक 2 साल के बच्चे से बात करें, 3 साल के बच्चे से बात करें, इतना गुस्सा है उसके अंदर, क्योंकि वो ट्रेवल डाउन कहाँ से कर रहा है? एडल्ट्स के बीच में से ट्रेवल डाउन कर रहा है। अच्छा, मैं जब लंदन गया तो वहाँ पे मैंने एक हाइड पार्क देखा। जी, हाइड पार्क, बिल्कुल। हाइड पार्क से मुतालिक जब एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी तो मेरे वहाँ पे BBC के एक दोस्त हैं, उर्दू डेस्क के हेड हैं, सकलैन माम, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये हाइड पार्क बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि किसी बंदे के अंदर, किसी एक हजूम के अंदर, किसी एक ग्रोह के अंदर कोई गुस्सा हो, वो यहाँ पे आए और अपना गुस्सा निकाले, वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाले। और वहाँ पे लोग जाते हैं और तकरीरें करते हैं और इतनी तकरीरें करते हैं, जब वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं फिर बड़े खाली दिलों पे वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे मुल्क में आजकल तो अगर कोई गुस्सा निकालने की कोशिश करता है तो उसको तो उल्टा टांग दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इसको किस नजर से, हुकूमतों का इसमें क्या किरदार है और क्या ऐसी आपके पास तजावीज हैं, ये सजेस्ट करती हैं गवर्नमेंट को जो करना चाहिए उनको, ताकि ये गुस्सा जो है ना ये निकले?
اچھا ندیم، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ریجن کے اوپر، پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی یوتھ کیوں اتنا غصے سے، اینگر سے، فرسٹریشن سے بھرے ہوئے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اسٹرانگلی ہولڈنگ ٹو سم تھنگ، چپک جانا کسی چیز کے ساتھ، اور ہم لوگ چپکے ہوئے ہیں ریلیجس بلیفس کے ساتھ، ہم لوگ چپکے ہوئے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ، اور ہم لوگ چپکے ہوئے آئیڈیالوجیز آپ کہہ لیں، اور ہم لوگ چپکے ہوئے ہیں ایک ایسی، ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص امپریشن جو ہم بنا لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے جو لوگ ہیں اس میں یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے نہیں پسند ہے، تو جو تو مجھے پسند ہے وہ تو گڈ ٹو گو ہے. تو the person or the ideology or the religious sect I do not like, I'm not going to accept him. So یہ جو strong beliefs ہیں، strong ideologies ہیں جن میں flexibility نہیں ہے، وہ cause کرتے ہیں strong dislikings and likings. اور یہ جو strong likings اور disliking towards anything generates then strongest of the emotions, and if you call it, that is the اینگر. اور ایموشن سے بھی زیادہ پھر اس ایموشن سے جنریٹ ہو رہا ہے ریزلٹنگ انٹو دی ریئیکشنز. سو دا ورڈ ریئیکشنز از دی رائٹ ڈیفینیشن فار دا ورڈ غصہ. اچھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن وہ بڑے غصے سے ریئیکٹ کرتی ہے، ہر بات کے اوپر شاؤٹ بھی کرتی ہے. تو ایک دن میرے سامنے جب ایسی بات ہوئی تو میرے ساتھ ڈسکس کرتا، سمجھ نہیں آتی. محبود بھی گزٹ رینک کا آفیسر ہوں، اس کی والدہ بھی ایک اچھی آفیسر ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہم اس کی ٹریننگ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ اگریشن اور یہ غصے میں جو بات کرتی ہے اس کی سمجھ سے باہر ہے. تو کچھ ڈسکشن میں یہ چیزیں ایسی بھی پوائنٹ ہوئی کہ ہماری کچھ اسکولوں کی اسکولنگ بھی ایسی ہے جس میں وہ بچوں کو کہتے ہیں جو یورپ کو فالو کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں جی، وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو لائف گزارنی چاہیے. جب انسان بچپن میں ایسی چیزوں کو لے کے آگے دیکھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے، جب آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میری زندگی ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی گزاروں، تو آپ کو جہاں پہ آپ کے والدین، آپ کے ٹیچرز، آپ کے بڑے آپ کو روکیں گے، آپ اس کے اوپر رد عمل اپنا غصے کی صورت میں لے دیں گے. تو یہ اسکولنگ کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ اسکولنگ کا اکیلے کردار نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اٹس آن ناٹ اونلی دا اسکولز ہو آر مسنگ آن دس فیکٹر. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس بہت بڑی حرام چیز کو اگنور کیا، اس سے لے کے ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ نہیں کیے، اس بیہیویئر کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اسکولز نے بھی اس طرح کے کوئی انیشیٹوز نہیں لیے کہ جہاں اینگر کنٹرول کے اوپر کوئی ورک شاپس، کوئی ایکسرسائزز، کوئی ٹاکس جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی. آپ یقین جانیں کہ اٹس بین 2 months کہ میں اپنے اسکول کی پرنسپل کو ایک میل بھیجے ہوئے ہوں کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو اپنے اسکول میں صرف اس لیے انوائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ صاحب آ کے یہاں پہ ہاؤ ٹو کنٹرول اے چائلڈز ایگریشن. اور وہ جو ایک سانحہ ہوا ہے پچھلے دنوں ایک اسکول میں جہاں بچوں نے غصے کے بیچ میں ایک دوسرے کو، اس کے بعد میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ کہیں ہمارے اسکول میں بھی وہ نہ ہو، تو چلیں ہم اس انیشیٹو کو لیتے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ اٹس بین 2 months کہ میری اس میل کو وہ پینڈنگ میں ڈالتے جا رہے ہیں. اتنی سی امپورٹنس ہے اسکولز اور اسکولز کی سو کالڈ ایجوکیشنسٹس کے آگے کہ وہ اس میل کو اگر صرف اتنا پڑھ لیتی، ٹاپک کو وہ پڑھ لیتی، تو وہ سمجھتی کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو کوئی بھی صاحب باہر سے آ کے ہمارے بچوں کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں. تو اسکولز نے تو واقعی اپنا رول پلے نہیں کیا. اب آگے کہ اس بچے نے کیوں وہ جو فیملی کی ابھی آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی، دیکھیں ندیم، یہ چیزیں گیئر ہوتی ہیں. فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اینگر از فرسٹریشن. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے کچھ تھوڑی سی ایک براڈر ورژن کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گی. ہماری باڈی جو ہے نا، یہ ریئیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ سچویشنز اور ڈفرینٹ ان چیزوں کو، ایکسٹرنل فیکٹرز کو آئی وڈ سے. جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم اپنے اسٹمک کو کھانے کو نہیں دیتے، آپ اسٹمک کو 16, 17, 18 گھنٹے 24 گھنٹے بھوکا رکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کرے گی. آپ کے اسٹمک میں سے گراؤلنگ ساؤنڈز آنا شروع ہو جائیں گی.
تھوڑی دیر کے بعد آپ ویک فیل کرنا کریں گے. اور جب آپ اس ویکنس کو فیل کرتے کرتے بے بس ہو جائیں گے, ہیلپ لیس ہو جائیں گے, تو پھر آپ کے اندر وہ ایموشن جو ہیں وہ غیر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب وہ ایموشنز نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, کیونکہ آپ کو وہ کھانا نہیں دیا جا رہا, تو پھر آپ چلے جاتے ہیں ریئیکشن کی طرف. پھر وہ بچہ کچن میں جا کے, یا وہ بڑا جو ہے وہ کچن میں جا کے وہ پانڈے بھی توڑے گا, وہ گلاس بھی سٹے گا کہ مجھے روٹی چاہیے. اسی طرح ہماری باڈی کی کچھ اور فزیکل نیڈز بھی ہیں. بچوں کے لیول پہ آپ ان کو فزیکل ایکسرسائزز دے سکتے ہیں اور شاید اس فرسٹریشن کو ختم کر سکتے ہیں. ان کو بات کرنے کا موقع دیں, فرسٹریشن ختم ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنے ٹین ایجنگ کی طرف جاتے ہیں, اور ٹین ایجنگ سے آگے فردر 20s میں آپ اپنے انٹر ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ فزیکل نیڈز کی ڈائریکشن کسی اور طرف چلی جاتی ہے. لیک آف رومانس, لیٹ می ٹاک تھرو دس فورم ویری اوپنلی, کہ اس چیز کی بھی ہم وہ جو ایک ٹریننگ ہے وہ نئی بچوں کی کر رہے ہوتے. اب وہ فرسٹریشن تو باڈی کے اندر ہے, باڈی نے ریئیکٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے برین نے تو ایسا گیمنگ زون بنانا ہے آپ کے لیے کہ آپ غصے کی انتہا کو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ فرسٹریشن, اسکولوں میں فرسٹریشن, چھوڑ دیں. یہ پھر ایک ایسی ایج ہے جن کی شاید ٹریننگ نہیں ہوئی. ہمارے تو 50 ایئر اولڈ, 60 ایئر اولڈ, 40 ایئر اولڈ فرسٹریشن ہی نہیں ختم ہو رہی. اچھا گلشانہ, آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں اس میں ٹین ایج اور اس کی طرف, اس ایج کی طرف تو میں آؤں گا, لیکن میں ابھی اسکولنگ پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے. بالکل, وہ اس کے اوپر میں آپ کو جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں گے, جو اسٹیبلش کنٹریز ہیں, لائک اس میں جو ایجوکیشن میں پہلے نمبر پہ ملک آتا ہے فن لینڈ وغیرہ, اور جیسے ٹوکیو ہے, جاپان, ایشین کنٹریز. اچھا, ان کنٹریز میں آپ دیکھیں, ایک تو یہ 5 سال سے چھوٹے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے بالکل, اور پھر 5 سال سے اوپر کی بھی جو 2-3 کلاسیں ہوتی ہیں اس میں صرف بچوں کو یہ ایس او پی سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ نے کپڑے کیسے پہننے, آپ نے ہنسنا کیسے, آپ نے کسی کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے, آپ نے ماں باپ کی ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے, جی ہاں, آپ نے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے گروپ آف فرینڈس کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو وہ زندگی کے ادب اور آداب سکھاتے ہیں. جبکہ ہم تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کو پلے گروپ بنا دیا, اور اس کے بعد پھر وہ 5 سال کے بچے کے اوپر تو اب تو دنیا کتابوں سے نکل کر ڈیجیٹل کے دور میں ای لرننگ کی طرف, لیکن ہمارے تو کتابوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ یہ جو اے لیول اور او لیول کے سکولز کی آپ دیکھیں, ان کا تو پہلا جو کلاس 1 کے جو بچوں کا جو کورس ہے وہ 1 لاکھ روپے کا کورس ان کو دیا جا رہا ہے, اور ان کو اس طرف یہ بیس تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. میں میں نے جو پہلے بات کی اس کی بیس یہ تھی. تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے, اور سکولنگ کے معاملے میں حکومت کو کیا اپنا رول پلے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کی اس میں نیگلیجنس بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا بھی انہی کا کام ہے. دیکھیے ندیم, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم گورنمنٹ کا اتنا زیادہ واویلا مچاتے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی پھینک دیتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ 70% آپ کی جو قوم ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. پھر آپ کی جو نیشن ہے اس کے بیچ میں ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیں جن کی رسپانسبلٹیز ہیں. سب سے پہلے تو وہ بچہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے, کیا آپ نے ماں کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے ان ایموشنز کو کہیں ٹرین کیا, کہیں بچوں کو گائیڈ کیا؟ معاشرے کے بیچ میں یا جہاں گورنمنٹ نے میجرز لینے وہ تو گھر سے باہر نکل کے لے گی نا گورنمنٹ, تو وہ تو ابھی کافی دیر کے بعد گورنمنٹ کا رول آئے گا اس کے بیچ میں. اسکولز کے بیچ میں یس, مجھے لگتا ہے کہ لائف سکلز کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کی حیثیت سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے. آج سے کوئی 8-9 سال پہلے ندیم, میں دبئی گئی ایک انٹرنیشنل ٹیچرز کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے, اور جب میں وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو وہاں میری ملاقات ظاہری بات ہے ملٹیپل نیشنز, ملٹیپل کنٹریز کے جو ٹیچرز تھے ان سے ہوئی, کچھ یورپین, کچھ ایشین, انڈین ٹیچرز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سبجیکٹ کمپلسری جو بار بار بات ہو رہی تھی, اور اس کا نام تھا لائف سکلز.
how to teach life skills and life etiquettes and ethics of life. अब यकीन जाने कि I was a teacher और मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन सा सब्जेक्ट होता है. मेरे लिए it was a new terminology. और वहां फिर एक इंडियन टीचर के साथ मेरी काफी अच्छी एक दोस्ती हो गई, और उनसे जब मैंने डिटेल में बात की तो उन्होंने मुझे बताया, गुलसाना, कि हमारा बच्चा या हमारा इंसान अगर फेलियर की तरफ जा रहा है तो हाउ टू डील विद दैट फेलियर, हाउ टू डील विद द इमोशन ऑफ एंगर, हाउ टू डील विद सर्टेन इमोशंस which are a part of our body and mind, how to control our minds. और फिर जब मैं वापस आई, स्कूल और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी जो स्कूल की ओनर थी उनसे मैंने कहा मिसेस सलामत, मुझे ये लगता है कि हमें अपने स्कूल्स में लाइफ स्किल्स को करवाना चाहिए, इंट्रोड्यूस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, और मुझे ये जिम्मेदारी दे दें, इन लाइफ स्किल्स को मैं टीच कर दूंगी आपके लिए. आपको इसके लिए कोई टीचर फालतू नहीं हायर करना पड़ेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो जो 10 दिन रह कर आई हूँ उस ट्रेनिंग सेशन के बीच में, आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई थिंक आई कैन गो ऑन विद इट. नो हीड पेड. गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के दौर में लाइफ स्किल्स हैं, एटिकेट्स एंड एथिक्स. और गवर्नमेंट से ज्यादा आप देखें कि आपका अपना दीन कहता है कि आप 5-6 साल की उम्र से पहले बच्चे को स्कूल भेजें ही नहीं, उसको जिंदगी की तमीज सिखाएं, उसको इमोशन से डील करना सिखाएं, उसको जिंदगी के जो मैनरिज्म है वो सिखाएं. नबी ने क्या सिखाया? उसवा कामिल. The ethics and etiquettes of life is the gist of the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमारे तो कुरान करीम में तो वाज़ेह अहकामात हैं. अपने नफ्स पे काबू पाया, उसके लिए बिशारत है. और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नफ्स के हवाले से उनकी दर्जनों अहादीस हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जिसने नफ्स की बंदगी की, उसने यानी कि अपनी ख्वाहिशात का जो गुलाम हो गया, जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम, वो फिर सही और गलत की तमीज भूल जाता है, वो जायज और नाजायज की तमीज भूल जाता है, वो माशरे की बुराइयों में खो जाता है. उसको फिर वापस लाना बहुत मुश्किल. तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो मजहब है, मेरे ख्याल में, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं एक आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि हमारा जो मजहब है ना, ये 90% हकूकुल इबाद है. Exactly. और 10% हकूकुल्लाह है. लेकिन हमारे आलमों की, हमारे मौलवियों की एक बड़ी तादाद जो है, वो हकूकुल्लाह जो 10% है उनको ज्यादा तरजीह देते हैं. बिल्कुल. और हकूकुल इबाद जो 90% हमारे मजहब का हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा अहकामात भी उसके ऊपर है, उसकी उस तरह से प्रीचिंग नहीं की जाती, उसकी उस तरह से तबलीग नहीं की जाती. बिल्कुल ऐसे. तो आप क्या समझते हैं कि हमारी तबलीग जो हमारी मजहब से दूरी है, ये भी एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और इसकी बहुत बड़ी एक वजह है? बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है, डिविएट कर दिया गया. पिछली कितने डेकेड से एक ही बात को आप मस्जिदों में रोजाना अल्लाह मियां एक हैं, भाई पता है, सबको पता है अल्लाह मियां एक हैं, ये कलमा है, भाई सबको पता है ये कलमा इस तरह पढ़ना है. फिर इस दुरूद शरीफ को पढ़ते जाए, जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अगली गल दसो. अगली गल ते आंदे ही नहीं है, वो घुमा के ओही 5-6 गल्लां. इस्लाम के अंदर तो इतना का कंटेंट है टीच करने के लिए, गहराई बहुत इतना कंटेंट है, एंड ऑल इज रिलेटेड टू द रिफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ, रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, रिफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन्स. ये जो ब्रेन्स हमारे साथ आज के बच्चे, आज के इंसानों के साथ जो ब्रेन्स गेम खेल रहा है, ये सारा का सारा गड़बड़ जो है वो डिविएटेड डायरेक्शंस की वजह से है. जो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मौलाना हजरात ने उन इश्यूज के ऊपर, कभी मैंने अभी आपको एक छोटी सी मिसाल दी, शराब हराम है पता है, पोक हराम है पता है, अरे भाई गुस्सा भी तो हराम है. तो कितने ये अपना इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, या कॉलेजेस हैं, या मदरसे हैं, मुझे कोई एक बता दें जिन्होंने कोई एक वर्कशॉप कंडक्ट की हो कि अज जी चूंकि गुस्सा हराम है ते अज अल्लाह मियां दी एक होर तालीम नूं असीं अगे वधाण लगे हां, एंड वी आर गोइंग टू ट्रेन दिस 50 ह्यूमंस लॉट कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर. मैं इसी मोटिवेशनल स्पीकर ही बात करने के लिए आ गया आज तो इस टॉपिक के ऊपर, और वो भी मैंने कहा जी मैं आज भेजूंगी टॉपिक. अच्छा, मैं इसके ऊपर, मैं आपको, बल्कि आपने जब ये बात की ना, तो मैं इसी के ऊपर सोच रहा था जब आपने बात की. जब हुकूमतों की बात आती है ना, तो उसमें हुकूमतों में अब फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है.
پسند اور ناپسند بہت زیادہ. ہاں. اور اس میں آپ کو ایک واضح مثال ڈاکٹر طاہر القادری کی دے سکتا ہوں کہ یہ جو منہاج یونیورسٹی ہے اس کے اندر ابھی ایک ادارہ بنایا گیا ہے, اس کا نام ہے شیخ الاسلام اسپرچول اینڈ اسٹڈی سینٹر. اور اس کے اندر اگر آپ کو میں اس پروگرام کے بعد آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا اس کا, اس میں ایک گوشہ درود ہے اور اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ تصوف سے اور صوفیزم سے لیا گیا. اور چونکہ پاکستان یہ انڈیا اور اس پورے ریجن کے اندر بلکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 1000 سال سے جو اسلام جو پھیلا ہے وہ صوفیزم کے ذریعے اور یہ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمانوں نے چونکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ صوفیزم و تصوف کی بنیاد پہ, لہٰذا اس کو انہوں نے ڈسٹرب کرنے کے لیے پھر باقاعدہ طور پر کچھ ملکوں کے ذریعے انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا, مسالک پیدا کی, ان مسالک کو فنڈنگ کی اور مدرسے بنائے گئے. اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی غیر ملکی فنڈنگ سے مدرسے بنائے گئے. اور خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسی حوالے سے یونیورسٹیز کے اندر بچوں کی گرومنگ کے لیے انہوں نے یہ جو سینٹر بنایا, جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, اپنے غصے کو کیسے کنٹرول, آپ کے اندر بے چینی ہے, آپ اس میں وہاں پہ جائیں, آپ وہاں پہ جا کے دروشی پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, یا اپنے آپ کو اپنے اندر کو آپ اس میں مراقبہ کریں, آپ جا کے اپنی سوچ کو آپ اپنے مطمئن کریں, اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. پھر اس میں باقاعدہ ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی سکلز کو باہر لایا جاتا ہے, آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا جاتا ہے اور پھر اس پہ جا کے کام کیا. تو یہ صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے, بلکہ میں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ابھی بات جب ہوئی کہ پورے پاکستان میں یہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں پہ سکھزم کے حوالے سے اگر آپ نے بیچلر آف سکھزم کرنا ہے, ہندو اگر اپنے اس میں آپ نے گریجویشن کرنی ہے تو وہ یہاں پہ, مذاہب کے اندر اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ پاکستان میں ایک ہی یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے. تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ہمارا مذہب تو بہت کھلا ہے, بہت براڈ. تو اس میں اگر سکھ یہاں پہ ہمارا بدھسٹ اور ہندو اگر آ کے پڑھاتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں. لیکن اس میں اس ایگزامپل کو سامنے اگر رکھا ہے تو اس قسم کے اسکالرس کو حکومت کی سرپرستی نہیں ملتی. حکومت پسند اور ناپسند کی طرف جاتی ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری, وہ پالیسیز ایسی کیوں نہیں بنا رہی, بنائیں, بالکل بنائیں. اور یہ اگر فرسٹریشن ہے, یہ غصہ ہے, یہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہک رہی ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جو آپ نے ابھی مثال دی اسکول کے اندر, وہ بچے جس طرح سے وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ ان کا بچوں کے ان کے تاثرات دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو جو وہ ملک ہمیشہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے جن کی اخلاقی بنیادیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. عسکری بنیادیں تو بعد میں دیکھنی ہیں, فائنینشیل پوزیشن تو بعد میں دیکھنی ہے. آپ کا فاؤنڈیشن تو سارا ایتھکس, ایٹیکیٹس اور بیہیویئر کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے, مینرزم پہ سٹینڈ کرنا ہے. اور اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے, اس میں تو آپ جب اپنے مذہب کی طرف آئے تو اس میں تو آپ کی اخلاقیات ہی اتنی بلند ہیں کہ ندیم, سوری ٹو کٹ یو, میں جب اپنے یونیورسٹی ہم کر رہے تھے اور ابھی بھی جب میں اپنے کولیگس کے بیچ میں بیٹھتی ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آئی ایم سلائٹلی ڈفرنٹ فرام ادر پیپل, اور وہ مجھے ایک دم پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیسے ہے آپ کے اندر. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میرا براٹ اپ ننس کے ہاتھوں میں ہوا ہے, کیونکہ میں ایک کانوینٹیرین ہوں, اور وہ جو مینرزم ہے, وہ جو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ آواز اونچی کر کے بات نہیں کرنا, دھیمے لہجے میں بات کرو, اپنی باڈی لینگویج کو مینٹین رکھو, یہ سارے کے سارے مینرزمز ہمیں ان ننز نے سکھائے. تو کیا آپ یہاں پہ تو ہمارے ایسے یہاں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے پہلا وے آؤٹ ہے وہ ہے ایکسیپٹیبلٹی, اڈاپٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹیبلٹی آف ادر ریلیجنس, ریسپیکٹ فار ادر کلچرز. ٹھیک ہے جی. اور ایسی چیزیں جو ہمیں ناپسند آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا.
اب ہمارے ڈائننگ ٹیبل سے ہی ساری گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ماما مجھے نہیں ہے پسند, میں نے نہیں کھانا. میرا بچہ, میں ابھی تمہارے لیے فلائی ایگ بنا کے لاتی ہوں. اور لاڈاں دے وچ بچے نو تسی ایکسپٹ ہی نہیں کرن دیتا. اٹس اے لٹل موو. تو یہ ماں ٹریننگ کر سکتی تھی ایک چھوٹی سی بچے کی حرکت سے اور اپنی چھوٹی سی عقل کو استعمال کر کے. عقل ہی نہیں استعمال کی. میں ابھی تمہارے لیے فلائی ایگ بنا کے لاتی ہوں. میلا بیٹا یہ نا دوسرا انڈا کچلے میں پھینک دو. سو وٹ آر یو ڈوئنگ؟ You are telling your child that if you dislike this thing, well, I'm going to remove it. آپ نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنے دیا کہ نہیں بیٹا, آج کی ڈائننگ ٹیبل پہ ہماری اماں کھانا بناتی ہوتی تھی تو میں کئی بار سب سے زیادہ ناک منہ میں چڑھاتی ہوتی تھی. تو میں کہتی ہوتی تھی اماں مجھے نہیں ہے پسند, تو میری ماں کہتی ہوتی تھی ایہی پکا ہے, ایہی کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا گیٹ اپ, گو ٹو یور بیڈ روم. Remaining hungry or eating the food, your choice. بیٹا یہی ملے گا. اچھا جی, وہ پھر ہم کھاتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہم نے اس کو ایکسپٹ کرنا. چھوٹی سی حرکت ہے جی. تو اسی سے پھر آپ بڑی ٹریننگ کر دیتے ہیں. پھر آ جائیں مذہب کی طرف. مذہب کی بات کرتے کرتے کریں. ندیم, میں اپنی کلاس کنڈکٹ کر رہی تھی اور ہمیں یہ جو ناظرہ کا جو کلاسز ہیں وہ اب ہمیں ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا ہے اس کلاسز کے اندر. تو میں ناظرہ کی کلاسز لے رہی. میں نے کہا یار ایک بچی ہے میری کلاس میں جو کرسچن کمیونٹی سے ہے. میں نے کہا یار یہ حرکت میرے سے کیسے ہو گئی کہ 4 مہینے سے میں ایک دن کو تو موقع دے رہی ہوں, ایک دن کی تو وہ کر رہی ہوں, تو اسی کلاس کے بیچ میں ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو اس دین کے بیچ میں سے نہیں ہے, تو اس کی مذہبی تعلیمات کا کیا؟ ندیم آپ یقین جانیں, اس دن جا کے میں نے کلاس میں سب سے پہلے تو ملہار سے میں نے ایکسکیوز کیا. میں کہا بیٹے فرسٹ آف آل ٹیک مائی اپالوجیز آن دیٹ. سیکنڈلی بیٹے آج ہم ایکسیپٹیبلٹی کی ایک ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری کلاس میں میجورٹی مسلمز ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے بیٹھا ہوا ہے. آج ہم سنیں گے کہ ملہار عبادت کیسے کرتی ہیں, آج ہم سنیں گے کہ ملہار دعا کیسے کرتی ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. اور وہی کیونکہ میں جب چھوٹی سی تھی تو مجھے ایکسپلور کرنے کی عادت تھی, اور ہمارے گھر کے قریب ایک چرچ ہوا کرتا تھا, اور جیسی وہ چرچ کی بیل بجتی تھی تو میں جا کے گھس جاتی ہوتی تھی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اچھا یہ کیا ٹیچنگز ہیں, کیا وہ ہے. پھر میں نے اسٹڈی بھی کیا, میں نے ان ریلیجس بکس کو اسٹڈی بھی کیا قرآن کے ساتھ ساتھ. ملہار نے اس دن اپنی پریئر کی, ہمیں بتایا کہ ہم ایسے پریئر کرتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کلاس کے بیچ میں, یہ جو غصہ نام کی چیز ہے نا, یہ پاور ہے, یہ انرجی ہے. بیسیکلی میں کہتی ہوں کہ غصہ انرجی ہے. وہ انرجی جو ہے نا جب آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے نا تو وہ فوراً شو ہوتی ہے. مجھے فجٹنگ, کلاس کی سیٹس میں مجھے فجٹنگ. اب بچے چونکہ میں ٹیچر ہوں ریسپیکٹ میں بول تو نہیں رہے, بٹ آئی کوڈ ریڈ دیئر باڈی لینگویج that oh my God, they're getting uncomfortable, they're not ready to accept this religion because this is not their religion. اس کے بعد مجھے 5 منٹ لگے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں کہ بیٹا ایکسپٹ کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں پہلے کسی کی, چاہے وہ ریلیجن ہے, بلیف ہے, ہیومن ہے, لائکنگس ہیں, ڈس لائکنگس ہیں. اور ہمارے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی اچھا ایک تو اسلام کے ساتھ آپ باقی مذاہب کو بھی دیکھیں, بالکل تمام مذاہب میں ایک چیز کامن ہوگی جی, وہ یہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط کام کو آپ کریں. بالکل کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نو ریلیجن, درست, نو ریلیجن, درست کام کو, صحیح کو, جائز کو سب لوگ پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر غلط کام کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سزا اور جزا سے بچ جائے تو پھر وہ مسلسل وہی عمل کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کلاسز ہیں, طبقاتی نظام ہے, اس میں ایک کلاس کو تو چھوٹ ہے چاہے وہ صحیح کام کرے چاہے غلط کرے, تو اس میں کلاسیفیکیشن ہے. اور پھر جب اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے نیچے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب جو ہیں یا ہمارے فلاں لیڈر جو ہیں وہ تو کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے,
تو ہم بھی کرتے ہیں. بالکل. وہ اگر یہ کرتے ہیں تو غصے میں آ کے انہوں نے کسی کو مرڈر کر دیا تو ان کو سزا نہیں ملی, اس لیے ہم بھی کریں گے تو سزا نہیں ملے گی. لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے اگر یہ کمزور ہو جائے, دوسرے لفظوں میں آسان سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ انصاف ختم ہو جائے تو کیا اس معاشرے میں آپ نہیں دیکھتے کہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے اور غصہ بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے اور اس کو تو سزا نہیں مل رہی, اور میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہوں, میں بل نہیں دیتا, میرے گھر کا میٹر کٹ جاتا ہے. بالکل. میں لائن کراس کرتا ہوں, میرا چلان ہو جاتا ہے, تو وہ چلان کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ریجنل فیکٹرز ہیں جو آپ کے اینگر کو جنریٹ کر رہے ہیں, اور غربت ہے. غربت ہے, مہنگائی ہے. یہ تو چلیں ندیم, یہ کنٹرولبل ہیں. یہ پھر وہ بیچارے ہمارے پاکستانیوں کو وہ اتنے سیلف میڈ ہو گئے ہیں اور رو کے روٹی کما ہی لے آندے نے. وہ کسی نہ کسی طریقے, وہ کوئی نہ کوئی طریقہ, وہ پاویں لیگل ہے پاویں انلیگل ہے, انہوں نے لب لیتا ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لیگل اور انلیگل مینز آف ارننگ ٹو فائٹ پاورٹی which is generating yes anger, then of course classification, class discrimination I would call it. ٹھیک ہے, کلاس ڈسکریمنیشن میں بھی آپ جاتے ہیں, اٹ از کازنگ اینگر. اب اس کو کرنے کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا, ہم تھوڑے سے سولوشنز کے اوپر بھی بات کریں. کازز کو ہم نے دیکھا, سب سے پہلے ابھی ہم نے بات کر لی ایکسیپٹیبلٹی, اڈاپٹیبلٹی. پلیز اپنے بچوں کے مائنڈز, اچھا ندیم یہ ساری گیم جو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے نا, اب فرض کر لیں یہ بھی رونا, چلیں آج کی اسٹاک میں یہ رونا بھی ختم کر دیتے ہیں جی کہ ماں نے ٹریننگ نہیں کی تھی, پیو نے ٹریننگ نہیں کی تھی, اسکول نے ٹریننگ نہیں کی تھی, حکومت نے پالیسیاں نہیں بنائیاں. چلو آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایز این انڈیویجول, چاہے آپ بچہ ہیں, بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بھی دیکھیں گے, کیا ہم ایسا کریں اپنے ساتھ خود کہ ہم اس غصے کو خود ہی کنٹرول کر لیں. گولی مار دیں حکومت کو, گولی مار دیں باقی سارے جتنے کنٹریبیوٹرز ہیں ان کو. اب نہیں کوئی کنٹریبیوشن کر رہا تو ہم اس معاملے کو کھلا, اب اس بکرے کو کھلا تو نہیں چھوڑنا نا, کیونکہ وہ پھر منڈلاتا پھرے گا ادھر ادھر. یہ بکرا نہیں ہے, یہ غصہ جو ہے یہ سانڈ ہے. یہ سانڈ yes you are absolutely right. It's the Red Bull. Yes, it's the Red Bull. ہے نا, وہی ہوتا ہے نا سانڈ. It's the Red Bull کہ جس کو جب آپ لال جھنڈی دیں it goes bonkers. Yes. اچھا, ایک تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ ہمیں بہت بات کرنی پڑے گی بچوں سے, اور دوسرے مذاہب کی بات اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. بتائیں بچوں کو کہ یہ تینوں جو پہلے دین اترے ہیں وہ بھی اللہ میاں نہیں اتارے ہیں بھائی, وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں اتار گیا, ان کو بھی اسی طرح ایکسیپٹ. یہ بات جو آپ نے کی نا, یہ ایکسیپٹ, یہ بیسیکلی ہے ریلیجیس ایجوکیشن. ریلیجیس ایجوکیشن شعور ہے یہ, بالکل. یہ شعور جو ہے یہ علماء دین کو بھی دینا چاہیے, اور جو علماء دین ایسا شعور دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ندیم, ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ, مجھے یاد ہے میں جب چرچ میں کبھی چوری چھپے غصہ کرتی تھی تو مجھے تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی, اور پتہ کس سے پڑتی تھی؟ ان ٹیچر سے جو مجھے قرآن پڑھانے آتی تھی. امی وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے, وہ مجھے کہتی تھی تم گناہ کر کے آئی ہو, تم یہ کر کے آئی ہو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے تو ٹیچر یہ پڑھا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بھی اللہ میاں نے ہی بھیجی ہے زمین کے اوپر, تو پھر یہ بری بات کیسے ہو گئی؟ تو میں جب ان سے کوشچن کرتی تھی تو آگے سے مجھے کہتے تھے سوال نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر آپ کو اللہ میاں کو بتانا چاہیے تھا کہ گلسانہ کو نا ایمٹی ہیڈڈ پیدا کر کے بھیجتے, کیونکہ جب میرے پاس برین ہے, میرا تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے, تو میں تو کوشچن کروں. گلسانہ, اس موقع میں آپ کو ڈاکٹر اشفاق صاحب کا ایک واقعہ بتانا. جی ضرور. ڈاکٹر اشفاق صاحب نے اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میرے مولانا صاحب مجھے نا ہر دوسرے دن, اگر تم نے یہ جھوٹ بولا, یہ غلط بات کی, تو قیامت والے دن نا اللہ میاں گرم گرم سیخیں تمہارے کمر پہ لگائے. وہ پہلے 2-3 دفعہ, پھر ایک دن وہ روتے روتے گھر گئے. تو ان کی والدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے انہوں نے, ڈاکٹر اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو بلایا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں تو نے یہ کام کیا نا تو اللہ میاں گرم گرم سیخیں تمہاری کمر پہ لگائے. تو مجھے بڑا ڈر لگا, میں رونا. وہ پھر ان کی کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے گود میں لیا اور پیار کیا. انہوں نے کہا کہ جتنا میں تمہیں پیار کرتی ہوں مجھ سے 70 گنا زیادہ اللہ میاں تم سے پیار کرتے ہیں. تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ جو بات کرتے نا
اس کو چھوڑو. تم یہ سمجھ لو کہ 70 گنا زیادہ اگر اللہ میاں مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرے گا تو تم سے کیسا سلوک کرے گا. کہتے ہیں میرے ذہن میں جب یہ بات بیٹھی تو میرا خوف اتر گیا. اب دیکھو ندیم, فرسٹریشن کا ایک اور کاز آپ کی بات سے میں نے نکال لیا. جی, کنٹروورسی. ٹیچر کچھ بتا کے جا رہا ہے اور ماں بیچاری اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے اللہ میاں کو بنایا ہوا ایک مانسٹر, اور تمہیں ڈنڈے پڑیں گے, اور تمہیں اتنی سزائیں ملیں گی, تمہیں اتنے کوڑے پڑیں گے. بچے کہتے ہیں وہ اللہ میاں نہ ہو گیا, مانسٹر ہو گیا, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. سو یو سی ہم نے کیسے ڈیویٹ کیا ہے, کتنی غلط ڈائریکشن دے دی ہے اس کوڈ آف ایتھکس کو جو دنیا کا بہترین کوڈ آف ایتھکس ہے. اللہ تو رحیم و کریم ہے, اللہ تو معاف کرنے والا. اللہ کہتا ہے کہ جو معافی مانگتا ہے میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں, ہاں بالکل, کہ تمہاری توبہ قبول کروں. تم اسے مانگو, میں دینے والا. وہ تو دینے والا, وہ تو آسانیاں پیدا کرنے والا, اور آپ اس سے رجوع ہی نہیں کرتے, آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے. بلکہ کوئی بانو قدسیہ ایک جگہ پہ کہتی ہیں کہ ہر انسان کو انہوں نے یہ باتیں ہمارے صوفیزم سے ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں کوئی اتنا ٹائم تھوڑا سا ضرور نکالا کریں کہ اللہ میاں سے بھی کچھ بات کر دیا کریں. بالکل. تو ہم اللہ میاں سے جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ میاں بھی ہم سے اتنا. وہ کہتے ہیں اللہ میاں سارے لوگ جو اس سے رجوع کرتا ہے وہ اس کو پیار کرتا ہے, جو نہیں کرتا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب فرسٹریشن اتنی اٹھ رہی ہے, ہمیں اس کو چینلائز کرنا نہیں آ رہا. انرجی ہے نا, غصے کی جو ایموشن ہے وہ ایک انرجی ہے, فل آف پاور ہے. یہ اتنا پاورفل ہے کہ ندیم ہم اس کو میرے جیسے ٹاپک میں جب میں نے لکھا تو میں نے ایک ایڈ لائن کی کہ ہاؤ ٹو واٹ آر دا پازیٹیو سائڈز آف اینگر. تو لوگوں نے مجھے کہا غصہ بھی کبھی پازیٹیو ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل, اور یہ بڑی پاورفل پازیٹیوٹی ہے اگر ہم اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم چینلائز کر لیں. تو انہوں نے بولا جی یہ کیسے چینلائز ہوگی انرجی. اب بڑی سوچنے کی بات ہے, جب ہم میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کرکٹ میچ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اب یہ سمجھانے لگی ہوں کہ ایک بالر آیا, اس نے ایک بال کرائی اور ہٹ نہیں لگی, دوسری بال کرائی پھر مس ہو گئی. اب بیٹسمین کے اندر فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, وہ گھبرا رہا ہے, اور وہ جو غصہ ہے نا وہ اس کا بنتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت آیا کہ غصے نے پوری جگہ اس کے برین کے اندر بنا لی. اگلی بال تے آیا, اے چھکا ماریا انہیں. تو اس نے کیا کیا, that he channelized this negative power which entered into his brain and body towards his work and towards his success. اس نے اپنے غصے کا استعمال ایسے کیا کہ وہ ایک دم کامیابی کی طرف جانے لگا. کر کے ہمیں دکھانا ہے. میں نے اکثر بچوں کو یہ مس اب مجھے انہوں نے یہ بات کہی ہے نا, اب مجھے انہوں نے ڈسکریج کیا ہے, اب میں ان کو کر کے دکھاؤں گی. میں کہتی ہوں ویری گڈ, غصہ آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کو آ رہا ہے. اب اس غصے کو, اس ساری پاور کو, اس انرجی کو کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے. تو دو آپشنز ہیں آپ کے پاس, یا تو آپ ریئیکٹ کریں یا آپ رسپونڈ کریں. تو جب آپ نے غصے کی ڈائریکشن کو چینج کر کے کام کے بیچ میں اس پاور کو, اس انرجی کو جو باڈی کے اندر پروڈیوس ہو رہی تھی لگا دیا, تو وہ کام پھر سکسر ہوگا. بالکل. تو چینلائز کرنا غصے کو بہت زیادہ ضروری ہے. ندیم, میری میں اپنے نا کچھ سال پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے نیچے گیٹ سے انٹرکام آیا, بی بی آپ کو نا کوئی بچی ملنے, لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے. میں نے کہا اچھا کیا نام ہے بتائیے, اپوائنٹمنٹ تو کوئی نہیں سمجھ میں آ رہی. تو کہنے لگی نہ وہ اپنا نام بتا رہی ہیں اور برقعے میں ہیں اور اپنا نا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی. میں نے کہا نہیں بیٹے ٹیررزم کا کافی ہے, سیکیورٹی الرٹ ان دنوں میں ہوئی تھی. تو میں نے کہا نہیں بیٹے ایسے تو نہیں آنے دے سکتے. تو کٹ شارٹ کر رہی ہوں, کافی بحث و مباحثے کے بعد میں نے کہا اچھا چلو میں ہی نیچے آ جاتی ہوں. میں گیٹ کے اوپر گئی تو دیر واز دس گرل اسٹینڈنگ جو میرے پریویس برانچ میں میرے ساتھ کہیں ینگ گرل تھی, اور اس کو ہم نے ہائر کیا تھا اور ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی. مجھے آئی تو کہتی ہے میم یہ نا آپ یہ بس ایک پیپر لپیٹا اور وہ مجھے دے رہی. میں نے کہا کیا کر رہی ہو نا اس کو تم, یہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے آپ ابھی مت کھولیے گا, جب آپ اکیلے بیٹھی ہوں گی تب کھولیں. میں نے کہا نہیں بھائی یہ سیکیورٹی میجرز ہم نے لیے ہوئے ہیں, آپ مجھے کوئی بم دھماکے کی اطلاع دے جاؤ, بعد میں پتہ لگے جی گلسانہ کو خبر تھی.
تو آئی نیڈ ٹو اوپن دس. جب میں نے اس میں دیکھا کھول کے, اٹ واز این اپالوجی لیٹر. اور اپالوجی کس چیز کی تھی کہ میم گلسانہ, آج سے کوئی 3 سال پہلے جب میں آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور آپ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی, تو میں اور میرے کولیگز ہم بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے اور ہم آپ کے اوپر ہنستے ہوتے تھے, ہم آوازیں کستے ہوتے تھے کہ یہ بڑا بننے کی کوشش کرتی ہے. تو میں نے کہا اچھا, تو میم آج نا میں آپ سے سوری کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں جو کر رہی تھی وہ غلط تھا. میں نے کہا تو یہ تو پھر آپ اور بھی لوگوں کے ساتھ کرتی ہوگی. اس وقت کہتی جی میم میں نے بہت سے کوآرڈینیٹرز کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ یہ حرکت کی. تو میں نے کہا یہ تم سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے معافی مانگنے جا رہی ہو. میں بڑی امپریس ہوئی اس کی اس بات سے, یہاں تک کہ میں امپریس ہو گئی. کہتی ہے نہیں میم, میں سب کو ڈھونڈنے نہیں جا رہی اور نہ میں سب سے معافی مانگنے کے لیے گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے اس لیے کہ ہم نے جو حرکت کی تھی اس سے ان لوگوں کو جو غصہ آیا, اس غصے کا بدلہ انہوں نے مجھ سے اسی وقت لے لیا. کسی نے مجھے ڈانٹ کے, کسی نے میری ٹانگ کھینچ کے, اور ایک کوآرڈینیٹر نے تو اپنا غصہ یوں نکالا مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے اسکول سے ہی نکلوا دیا. میں نے کہا واہ. تو میں نے کہا پھر آج آپ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہتی میم آپ وہ واحد ٹیچر تھیں, آپ وہ واحد کوآرڈینیٹر تھیں جس کو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے اس غصے کو جو ہم آپ کو دلا رہے تھے, you were becoming more active towards your work, اور آج آپ اس سویٹ آفس کے اندر بیٹھی ہیں اور میں اس گیٹ پہ کھڑی ہوں. تو لرننگ لیسن یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اس غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, اس کو پکڑ میں لا سکتے ہیں, اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ ہم اس غصے کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے دیں, اس کا بہاؤ بدل دیں تاکہ ہم خود بھی کامیاب ہوں اور وہ جو غصہ جس کا مقصد کچھ نیگیٹیوٹی پھیلانا تھا وہ پازیٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی پھیلا دے. اچھا ندیم, فائنل جو ایک ورڈکٹ یا ایک میں دینے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اپوزنگ پاورز غصہ دلانے کی کوشش کریں, کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو جس کو آپ ڈس لائک کر رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک ایموشن جنریٹ ہوگا which will result in a reaction. Please do not react. اب ریئیکٹ کیسے نہیں کرنا, ہمیں اپنے برین کو تھوڑا سا ٹرین کرنا ہے. بجائے ریئیکٹ کرنے کے آپ گیپ پہ چلے جائیں. گیپ کیا چیز ہے؟ انفینٹ پاسبلٹی. انفینٹ پاسبلٹی وہ اسمارٹ انٹیلیجنس ہے جو اللہ میاں نے تمام مخلوقات سے ہٹ کے صرف اور صرف انسان کو دی ہے. ہمارے اندر وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ہم انفینٹ پاسبلٹی کہتے ہیں, جو ہمیں کسی جانور سے الگ کرتی ہے. ایک جانور ماں کے جانور بچے پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے واپس حملہ کر دیتی ہے, لیکن ایک انسان کے اوپر جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی حملہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ ایموشنل ہے چاہے وہ بیہیویئرل ہے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے کچھ سیکنڈز کا بریک لیں, اپنے دماغ سے سوچیں, اور آپ کے برین نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے ان آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ, اس کو بالکل سائڈ پہ کر کے نیوٹرل ہو کے آپ ریئیکٹ نہیں کریں, رسپونڈ کریں. ریئیکشن کا مطلب ہے جانور, رسپونڈنگ کا مطلب ہے ہیومینٹی. اور بہت خوبصورت الفاظ اور بہترین مثالوں کے ساتھ آپ نے اپنے ٹاپک کو سم اپ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلشانہ کی جو باتیں ہیں یہ مشعل راہ ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہماری قوم کے لیے, اور ہر اس فرد کے لیے جو ہمیں سن رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ناظرین اور دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے بس میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بابا بلے شاہ کا ایک ان کے اشعار ہیں کہ کسی کا جو ہے وہ دل نہیں دکھانا چاہیے. یہ بھی غصہ جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے کا دل ٹوٹے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مندر ٹا دے, مسجد ٹا دے, دل نہ کسی دا ٹانی, دلاں وچ رب وستا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ جو غصہ ہے یہ نفس کا ابھار ہے, اور نفس کو مارنے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ احمق ترین شخص ہے, اور جو اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے.
اپنے انہی الفاظ کے ساتھ ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. دیکھنے والے اور سننے والوں کو ندیم چودھری کا سلام. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.